अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। खूबरो हसीना के जिस्म से बोतल के लगते ही हसीना की फलक शगाफ चीख सुनाई दी और एक धुएं की लहर बोतल में घुसती चली गई और अचानक बोतल का मुंह खुद ब खुद बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। बेवकूफ़, बोर, फेलियर, ये 3 अल्फाज मिलते हैं तो पता है क्या बनता है? लूज़र। और लूज़र का दूसरा नाम है जेम्स, यानी मैं। बहुत से लोगों के लिए अपनी तारीफ़ करना ज़रा मुश्किल काम होता है, मगर मैं उन लोगों में से हरगिज़ नहीं हूँ। मैं अव्वल दर्जे का लूज़र तो हो सकता हूँ, मगर झूठा और बुरा कभी नहीं रहा था। उस वक़्त तक तो नहीं जब तक वो मेरी ज़िंदगी में किसी तूफ़ान की तरह आ गई और उस तूफ़ान ने मेरी ज़िंदगी में किसी तरह हलचल मचा दी। ये बताने से पहले मैं आपको इस तूफ़ान से पहले अपनी ज़िंदगी की एक झलक दिखाता हूँ। अलार्म की ज़ोरदार आवाज़ ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मैंने कंबल को अपने कानों के गिर्द कस के लपेटा, मगर मेरी ये कोशिश भी बेकार गई। आवाज़ अब भी मेरे कानों में किसी सायरन की तरह गूंज रही थी। मैंने कंबल से सर निकाला और बेड के साथ मुंसलिक टेबल से अलार्म क्लॉक उठाने की कोशिश की, मगर घड़ी अब भी मेरी पहुँच से दूर थी। मैंने बाजू को और लंबा करके घड़ी तक पहुँचने की कोशिश की और उसी कोशिश में मैं धड़ाम से नीचे ज़मीन पे जा गिरा और मेरी आंख के गिर्द तारे नाच गए और नींद हवा हो गई। मैं अपने कंधे को सहलाने लगा, मगर जब मैंने घड़ी को देखा तो दर्द भी हवा हो गया, क्योंकि 7:30 बज चुके थे और मुझे ऑफिस 8 बजे हर हाल में पहुंचना था, क्योंकि 8 बजे बॉस के साथ मीटिंग थी। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और नहा के बाहर आया तो 15 मिनट गुजर चुके थे। कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा मेरी गर्लफ्रेंड अलीज़ा मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसका ये रूप मुझे हमेशा डरा देता था। क्या आज नाश्ता मिलेगा? मैंने डरते डरते पूछा। टेबल पर कॉफ़ी का कप पड़ा है, उसने सर्द आवाज़ में कहा। और ब्रेड? ख़त्म हो गए, उसने लापरवाही से कहा। मगर कैसे? अभी कल ही तो मैं एक पैकेट लाया था। तो किस बेवकूफ़ ने तुम्हें एक पैकेट लाने को कहा था? मैंने हमेशा तुम्हें कहा है 2 पैकेट लाया करो, उसने गुस्से से कहा। मगर हम 2 ही तो खाने वाले हैं, हमारे लिए तो एक ही काफ़ी है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सारे ब्रेड मैं खा जाती हूँ, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं डाइट पर रहती हूँ। अलीज़ा ने चिल्ला कर कहा तो मैं घबरा गया और जल्दी से बोला, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी कोई ख़ास भूख नहीं थी, इसलिए मैं चलता हूँ, मैंने कहा और ठंडी कॉफ़ी का कप एक सांस में पी के उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो जॉर्ज को अपनी मनहूस मुस्कुराहट के साथ खड़े हुए पाया। हाय, इस कदर लेट, मैं तो समझा था कि तुम ऑफिस जा चुके होगे, उसने मुस्कुरा के कहा। हाँ, बस जा ही रहा हूँ, मैंने कहा तो पीछे से अलीज़ा की आवाज़ आई। जॉर्ज, तुम आ गए, शुक्र है, मैं तो बोर हो रही थी, और नहीं तो तुम्हारे साथ वक्त ही अच्छा कट जाएगा, उसने जॉर्ज से यूं गले मिल के कहा जैसे सदियों बाद आज मिले हों। मैंने गला साफ करके उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, वरना वो दोनों तो मुझे यकसर नज़रअंदाज कर चुके थे। तुम अभी तक गए नहीं? जाओ, कहीं बास तुम्हें गुस्से से फायर ही ना कर दे, अलीज़ा ने मुझे घूर के कहा और जॉर्ज का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले गई। जॉर्ज ने जाते जाते मुझे आंख मारी और अलीज़ा ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं बंद दरवाजे को देखता रह गया। मेरी उंगलियां तेज़ी से कंप्यूटर के कीबोर्ड पर चल रही थीं और 11 बजे तक मैंने अपना आज का तमाम काम कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मुझे अपना काम ख़त्म करके मिलती थी, और हमेशा की तरह आज भी मैंने अपना काम बहुत ही कम वक्त में कर लिया था, मगर मेरी ये खुशी निहायत कम वक्त के लिए ही रही। हाय जिमी, कैसे हो? आर्थर ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा। ठीक हूँ, बोलो क्या काम है, मैंने बेजारी से कहा। ये फाइल्स लो और इन्हें क्लियर कर दो, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, लंच के बाद वापस आऊँगा, तब तक ये ज़रूर मुकम्मल कर लेना, आर्थर ने कहा। देखो आर्थर, बात 1-2 दिन की होती तो मैं ज़रूर कर लेता, मगर तुम हर दूसरे रोज़ ही अपना काम मुझ पर डालकर चले जाते हो, और जाते भी तुम किसी ज़रूरी काम के लिए नहीं, लड़कियों के साथ लंच करने और एंजॉय करने जाते हो, मैंने तलख लहजे में कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने सर्द लहजे में कहा। यही कि मैं अब मज़ीद तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैंने 2 टोक लहजे में कहा। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे कहने पे ना सही तो किसी और के कहने पे करोगे, उसने मुस्कुरा के कहा और चला गया। थोड़ी देर बाद बॉस की बेटी आंधी की तरह मेरे कैबिन में दाखिल हुई और फाइल मेरी टेबल पर पटक दी। ये ऑथर की फाइल है और वो इस वक्त मेरे साथ बाहर जा रहा है, उसे मुकम्मल करो, समझे, उसने गुस्से से कहा और उतनी ही तेज़ी से बाहर निकल गई और उसके पीछे खड़ा ऑथर मेरा मुंह चढ़ा रहा था।
شام کے بعد میں روزانہ باقاعدگی سے جم جایا کرتا تھا اور کئی سالوں سے جم جا رہا تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تک تو میں نے بہترین باڈی بلڈر بن چکا ہوں گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں جم ضرور جاتا تھا اور باقی نوجوانوں کی طرح مجھے بھی ایک پرفیکٹ باڈی چاہیے تھی، مگر میں ہیوی ویٹ اٹھانے سے ہمیشہ ڈرتا تھا اور 5 kg سے زیادہ کوئی وزن اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی تو میں جم چھوڑ دیتا، مگر جم نہ چھوڑنے کی وجہ تو کوئی اور ہی تھی، جو اس وقت میں آپ لوگوں کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ جم کے بعد میں گھر آیا تو میری گرل فرینڈ اوندھے منہ بیڈ پر پڑی سو رہی تھی اور بیئر کی بوتلیں اور چپس کے پیکٹ ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ شاید یہاں پر کافی زوردار پارٹی ہوئی ہوگی۔ میں نے سوچا اور جھاڑو اٹھا کے پہلے پورے گھر کی صفائی کی اور اس کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں اپنے لیے کھانا بنا سکوں۔ بعد میں دھڑام سے بیڈ پر گرا اور گرتے ہی لیٹ گیا۔ مجھے گہری نیند نے آ جکڑا۔ تو میری اب تک کی زندگی کے آپ نے جو چند گوشے پڑھے، انہیں پڑھ کے آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا ہوگا لوزر۔ کوئی بات نہیں، میں نے آپ کی بات کا ذرا بھی برا نہیں منایا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اب مجھے اپنے بارے میں ایسے الفاظ سننے کی ایک عادت ہو گئی ہے۔ میں مزید آپ کو انتظار نہیں کرواؤں گا۔ اب میں آپ کو اس دن کے بارے میں اور پھر آنے والے اس سے اگلے بہت سے دنوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جب میری اس بورنگ لائف میں وہ کسی طوفان کی طرح آئی۔ سنڈے کا دن تھا اور ڈور بیل کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، اور ایک لمبی جمائی کے بعد میں کاہلی سے اٹھا اور بنا سلیپر پہنے پاؤں کو تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا گھر میں خاموشی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ علیزہ گھر پر نہیں تھی۔ یقیناً وہ جارج کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوریئر والا کھڑا تھا۔ سر، آپ کا پارسل۔ لڑکے نے ایک چھوٹے سائز کا پارسل نکالا۔ کیا تم لوگ سنڈے کو بھی کام کرتے ہو؟ میں نے جمائی کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، چند ماہ سے کسٹمرز کی سہولت کے لیے اب سروس سنڈے کو بھی آن رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لڑکے نے مسکرا کے کہا، یعنی آپ لوگوں کا سنڈے کو بھی آرام برباد کرو گے؟ میں نے منہ بنا کے کہا تو وہ مسکرا کے رہ گیا۔ میں نے اس سے پارسل لیا اور اندر چلا آیا۔ میں نے وہ پارسل کھولا تو اس میں ایک لیٹر اور ایک فائل تھی۔ میں نے اس لیٹر کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر جمی، امید ہے تم خیریت سے ہوگے، مگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں بہت بیمار ہوں۔ برین ٹیومر اپنی آخری سٹیج میں کھڑا ہے اور زندگی شاید چند دن کی رہ گئی ہے۔ فائل میں میری میڈیکل رپورٹس ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان اب اعتبار کا رشتہ نہیں رہا۔ میں دنیا سے جانے کے لیے گویا تیار کھڑا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آج تک جن جن لوگوں کا مقروض ہوں ان کا ادھار لوٹا دوں۔ مانا ہم میں کوئی لین دین نہیں ہے اور نہ ہی ہم دوست ہیں، مگر ماضی میں تو تھے۔ شاید اسی لیے تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ فقط تمہارا مخلص ایلن۔ اس خط کو پڑھ کے میں ماضی کی ان باتوں میں کھو گیا جنہیں میں کب کا دفنا چکا تھا۔ میں ٹرین کے ذریعے کورسیکا پہنچا۔ یہ وہ ٹاؤن تھا جہاں میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے چند سال گزرے تھے۔ میں اسٹیشن سے ٹیکسی لے کر اس شخص کے گھر جا پہنچا جس سے میں زندگی بھر نہ ملنے کی دعا کیا کرتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں مجھے کبھی ملنے کے لیے بلائے گا۔ خط پڑھ کے مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ مجھے اس سے ملنے کی دعوت پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ اسے شاید میرے آنے کا زیادہ یقین نہیں رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی میڈیکل رپورٹس مجھے بھیجی تھیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ رپورٹ اور بیماری کا نہ بتاتا اور صرف ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا تو میں تب بھی اس سے ملنے ضرور آتا۔ شاید میں اب بھی دل کے کسی کونے میں اسے ایک ملاقات کا خواہش مند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے گھر کے سامنے موجود تھا۔ گھر دیکھ کے میرے ہونٹوں پر کربناک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ 8 سالوں میں اس ٹاؤن میں کافی چیزیں بدل گئی تھیں، مگر یہ گھر بالکل ویسے تھا جیسے میں اس گھر کو اپنے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہا تھا۔ میں نے ڈور بیل کا بٹن پریس کیا تو تھوڑی دیر بعد ایک اجنبی صورت نظر آئی۔ حلیے سے وہ کوئی سرونٹ لگتا تھا۔ فرمائیے، اس نے مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جیمز ڈرون ہوں، بیری ایلن سے ملنے آیا ہوں۔ میں نے خود کو آنے والے حالات کے لیے مضبوط بناتے ہوئے کہا، سوری، یہ اب ممکن نہیں۔ اس نے طویل سانس لے کر کہا، کیوں؟ کیا وہ کہیں گئے ہوئے ہیں؟ میرا مطلب اسپتال وغیرہ؟ نہیں، آپ نے آنے میں تھوڑی دیر کر دی، وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا تو میرے سر پر گویا پہاڑ گر گیا۔ میں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گیا، کیونکہ کھڑا رہنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، تو میں نے اشارے سے اسے جواب دیا تو وہ سر ہلا کے خاموش ہو گیا۔ میں عموماً لوگوں کے مرنے پر نہیں روتا، کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ رونے سے کچھ بھی نہیں بدلے گا سوائے خود کو ہلکان کرنے کے، مگر نہ جانے آنسو کہاں کہاں سے نکل کر میرے گالوں کو تر کر رہے تھے۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان بھی آج میری بے بسی پہ رو رہا تھا۔
میں یہاں آنے سے پہلے 8 سال تک مسلسل ہر روز اس شخص کے سوالوں کے جواب ڈھونڈتا تھا، اور شاید اسے بھی پتہ تھا کہ اس کے کسی سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے وہ بھی میری صورت دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ میں ایک دم سے اٹھا اور اندر داخل ہوا۔ ایک کمرے میں چند افراد ایک بیڈ کے گرد کھڑے تھے، ان میں ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ میں نے بیڈ پر پڑے بیری کے وجود کو دیکھا تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ یہ وہی بیری ہے جسے زندگی کو اپنے ڈھنگ سے جینے کا کرینہ تھا۔ اس کا وجود اب ہڈیوں کے بے جان جسم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے اس کا وہ مخصوص کہا آج بھی یاد تھا، جسے سن کے مجھ جیسا بور انسان بھی ہنس دیا کرتا تھا۔ مجھ سے یہ سب زیادہ ٹائم برداشت نہ ہوا اور میں آنسو صاف کر کے تیزی سے مڑا تو اس ملازم نے، جس نے مجھے بیری کی موت کے بارے میں بتایا تھا، مجھے آواز دیکھ کے روکا اور پھر مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ سر بیری کو آپ کے آنے کی بہت امید تھی، وہ بڑی شدت سے آپ کے منتظر تھے، مگر جب انہیں محسوس ہوا کہ وہ کسی بھی وقت موت کی آغوش میں جا سکتے ہیں تو انہوں نے ایک چیز مجھے سونپی تاکہ وہ چیز میں آپ کے حوالے کر سکوں۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے وہاں موجود الماری سے ایک شفاف رنگ کی بوتل نکالی۔ بوتل لکڑی کے کاک کی مدد سے بند تھی اور اس بوتل میں ایک رول شدہ کاغذ تھا۔ یہ آپ کی ہے، میرا فرض ادا ہوا، اگر اب آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو ہرگز نہیں روکوں گا، ملازم نے کہا تو میں نے بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی اور جلدی سے واپس جانے کے لیے مڑا کیونکہ میں اس کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں نے واپسی کا سفر کیسے طے کیا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اور نہیں تو کم از کم جنازے تک ہی رک جاتا، مگر شاید میں اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے میں وہاں سے جلد ہی نکل آیا۔ میں گھر پہنچا اور اپنے روم میں جا کے لیٹ گیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا کہ اچانک مجھے بوتل کا خیال آیا جس میں ایک کاغذ تھا۔ وہ کاغذ یقیناً ایک لیٹر تھا جو میرے لیے تھا، مگر بیری نے اس میں کیا لکھا ہوگا؟ میرے لیے کوئی میسج یا بہت زیادہ گلے شکوے؟ اس میں کچھ بھی لکھا ہو سکتا ہے، شاید کچھ ایسا لکھا ہو جسے پڑھ کے میری نیند ہی جاتی رہے۔ میں نے سوچا اور پھر اسے کھولنے کا ارادہ ترک کر دیا اور سو گیا۔ صبح خلاف توقع میری آنکھ جلد ہی کھل گئی۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑائی تو 6 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور فریش ہو کے باہر آیا تو میری نظر ٹیبل پر رکھی اس بوتل پر پڑی جس کو کھولنے کا ارادہ میں نے رات کو کینسل کر دیا تھا۔ میں انتہائی زور لگا کے بوتل کے منہ سے کاک کا ڈھکن کھولا اور اپنی انگلی ڈال کر اس لیٹر کو باہر نکالا اور اسے کھول کے پڑھنے لگا۔ ڈیئر جیمی، یہ لیٹر اگر تم پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اس لیٹر کو میرے مرنے کے بعد ہی پڑھو۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم میرے اور میری بہن کے اس دنیا میں واحد دوست تھے، حالانکہ تم جانتے تھے کہ ہم عام بچوں جیسے نہیں ہیں، مگر پھر بھی ہم نے تم سے دوستی کی۔ پھر ہم آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، پھر وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات بھی بدلنے لگے اور شاید رشتے بھی۔ پھر سب کچھ بدلنے سے چیزیں غلط ہو گئیں اور انجام کار تباہی ہوئی اور سب کچھ جیسے ختم ہو گیا، اور جانتے ہو ان سب کے ذمہ دار تم ہو کیونکہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اس بوتل میں تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، اور تمہیں تو یاد ہوگا کہ میرے تحائف ہمیشہ ڈراؤنے ہوتے تھے، اور تمہارے ہاتھ میں یہ لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس بوتل کی قید سے آزاد ہو چکی ہے، اور اس کی آزادی تمہاری بربادی ہے۔ ڈیئر جیمی، تم نے جو کہا اس کی سزا ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ بیڈ لک میرے دوست۔ میں نے تیش کے عالم میں لیٹر کو مروڑ کے پھینک دیا۔ کمینہ بیری، اس کی سوچ اب بھی ویسی ہی تھی، وہ اب بھی ان سب چیزوں کے لیے مجھے گناہ گار مانتا ہے جو میں نے کی ہی نہیں۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر میں اس کی باتوں میں آ کے اس سے ملنے ہی کیوں گیا؟ جب ہم میں دوستی ہی نہیں رہی تھی تو مجھے وہاں کسی صورت نہیں جانا چاہیے تھا، اور اب وہ ہمیشہ کی طرح نہ جانے کون سا نفسیاتی واد کر کے مجھے مرنے کے بعد سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا، اور غلطی میری تھی کہ میں بچپن سے اس کی شعبدہ بازی کو سپورٹ کرتا چلا آیا تھا، اور وہ اکثر اپنے شعبدوں کے تجربات مجھ پر ہی کیا کرتا تھا، اور میرے نزدیک وہ شعبدہ باز ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی نفسیات کو بھی خوب سمجھتا تھا، اور یہی بات تھی کہ وہ مجھے ہمیشہ سرپرائز کر دیا کرتا تھا۔ اب یہ بوتل اور لیٹر میری سمجھ سے باہر تھا۔ شاید وہ مرنے سے پہلے میری زندگی اجیرن کرنے کے لیے کوئی نفسیاتی عمل کر گیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو میرے نزدیک وہ بہت بڑا بیوقوف تھا، کیونکہ پہلی بات تو اب میں بچہ نہیں رہا، اور دوسری بات اب میرے نظریات بالکل بدل چکے تھے۔ اب میں وہ جیمز ڈرون نہیں رہا تھا جو دقیانوسی باتوں پر یقین کر لیا کرتا تھا۔ کیسے ہو جیمی؟ میرے کان میں سرگوشی ہوئی تو میں اچھل پڑا۔ میں نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا مگر دور تک کسی زیر کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ کون ہے؟ میں نے اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیونکہ میری چھٹی حس مسلسل مجھے کسی انجانے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں وہ ہوں جسے تم نے ابھی ابھی اس بوتل سے نکالا ہے۔ آواز دوبارہ سنائی دی تو میرا رنگ فک ہو گیا۔
کیونکہ آواز اس بات اتنی واضح تھی کہ کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ کون ہو تم، کون ہو تم؟ میں نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری احسان مند۔ آواز دوبارہ میرے کان کے پاس گونجی تو میں گھبرا کے کمرے سے باہر نکلا اور تیزی سے چلتا ہوا بس اسٹاپ کی طرف بھاگا۔ بھاگنا فضول ہے۔ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے اپنے قدم اور تیز کیے اور اسٹاپ پر موجود بس میں سوار ہو گیا اور تیزی سے ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھ سے ڈرو مت، میں تمہاری دشمن ہرگز نہیں۔ میرے کان میں سرگوشیانہ آواز گونجی۔ مجھ سے دور رہو، میں نے کانپ کر کہا۔ او بھائی، کتنا دور ہو کے بیٹھوں؟ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ایک آدمی نے کہا۔ سوری، میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا اور اپنے مطلوبہ اسٹاپ پر اتر گیا اور اپنے دفتر کی جانب تیز قدموں سے بڑھا، مگر میرا دماغ میرے قدموں سے کہیں زیادہ تیز چل رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، وہ یہ کہ بیری نے انتقام لینے کے لیے مجھ پر کوئی بلا مسلط کر دی ہے، اور انہی سوچوں کی بھیڑ میں الجھا دفتر میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے کیبن میں بیٹھ کے تیزی سے کام کرنے لگا۔ شاید میں اس چیز کو یکسر نظر انداز کر کے اسے اپنے دماغ سے نکالنا چاہتا تھا، مگر میری ہر کوشش ناکام جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس آواز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ آواز آئی تو میں بری طرح کام گیا۔ ارے بھائی، کیا ہو گیا؟ ڈر کیوں گئے؟ تمہیں باس بلا رہے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک کولیگ دانت نکال کر کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور باس کے کیبن کی طرف بڑھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ میں نے دروازے سے جھانک کے کہا۔ ہاں ہاں، آ جاؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، باس نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا سر؟ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پہلی بات، تم سے کس نے بیٹھنے کو کہا؟ کھڑے ہو جاؤ، باس نے بات کے آخر میں چلا کے کہا تو میں گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تم نے یہ اسائنمنٹ تیار کی ہے؟ ہر جگہ پر غلطی، اور تم نے ٹوٹل اماؤنٹ تو ملین کی بجائے بلین کر دی، باس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سوری سر، کلیریکل مسٹیک، میں نے کانپ کر کہا۔ کیا کہا؟ کلیریکل مسٹیک؟ باس کے منہ سے غصے میں گالی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اسے اپنی بے عزتی مت کرنے دو، وہی سرسراتی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ چپ کرو، میں نے اسے آواز دے کے مخاطب کر کے کہا۔ کیا کہا؟ کیا کہا تم نے؟ باس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ نہیں سر، آپ سے نہیں کہہ رہا، میں نے جلدی سے کہا۔ دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہیں فائر کر دوں، باس نے حلق کے بل چیخ کے کہا۔ تم اسے کہو کہ یہ تم پر چلانے کی بجائے اپنی بگڑی بیٹی کو لگام دے۔ سرسراتی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ تم ابھی تک کھڑے ہو؟ باس چلایا۔ سر، مجھ پر غصہ نکالنے کی بجائے اپنی بیٹی پر توجہ دیں، جو آئے روز ڈریسز کی طرح بوائے فرینڈز بدلتی ہے، اور پھر ان کے بوائے فرینڈز کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کولیگ حضرات تو آپ کی بیٹی کے ساتھ ڈیٹ میں مصروف ہوتے ہیں۔ میں نے جب یہ سب کر دیا، اس کے بعد مجھے اپنے الفاظ کی شدت کا اندازہ ہوا۔ سوری سر، یہ میں نے نہیں کہا، شاید کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ یہ الفاظ میں نے اپنی مرضی سے ہرگز نہیں کہے، بلکہ یہ کہلوائے گئے ہیں، میں نے رونی صورت بنا کے کہا۔ باس مارے غصے کے سرخ تو پہلے ہی تھا، اب کالا ہو گیا تھا۔ اس نے چلا چلا کے واچ مین کو بلایا اور میں نے اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلنے میں عافیت جانی۔ جب میں کیبن سے باہر آیا تو مجھے سامنے آرتھر اور باس کی بیٹی نظر آئے۔ ہائے جمی، یہ میرا تھوڑا سا کام ہے، نپٹا دینا۔ آرتھر نے مسکراتے ہوئے ایک فائل میری طرف بڑھائی تو میرے کان میں وہی آواز گونجی، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس آواز کی ہدایت کے مطابق میں نے قریبی میز پر رکھا کمپیوٹر کا کی بورڈ اٹھایا اور اسے گھما کے کسی بیٹ کی طرح آرتھر کے منہ پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے آرتھر کا منہ پھر گیا اور ہوا میں کی بورڈ کے بٹن کے ساتھ ساتھ آرتھر کے دانت بھی بکھر گئے اور وہ کسی شہ تیر کی طرح زمین پر آ گرا۔ باس کی بیٹی اور آفس کا عملہ ہکا بکا یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔ وہ سب مجھے یوں خالی خالی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ سب مارے حیرت کے صدمے کی کیفیت سے دوچار ہو گئے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے مجھے ہوش آیا تو میں نے ان کی حیرت سے فائدہ اٹھانے کی سوچی اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ میں ہانپتا کانپتا اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ میں سردیوں میں بھی مارے خوف کے پسینے سے شرابور تھا۔ مجھے علیزہ کے کمرے میں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید اسے میرے آنے کا علم نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ بیرونی ڈور لاک نہیں تھا اور میں خاموشی سے اندر آ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے، مگر میں نے ویسے ہی اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے جیسے میں ہمیشہ سے کرتا تھا۔ اب کئی لوگ اسے میری کمزوری سمجھ رہے ہوں گے، مگر اس خاموشی کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ میری گرل فرینڈ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور اکثر لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ تم اس معاملے میں لکی رہے ہو، اور مجھے اس بات کا ہمیشہ خوف سوار رہتا تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ روک ٹوک یا سختی کی تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، اور اس خوف نے مجھے اس کی ہر زیادتی برداشت کرنے کی ہمت دی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور تیزی سے دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔
تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہی منحوس آواز ایک بار پھر میرے کانوں میں گونجی اور میں نے اپنے ہاتھوں کو سختی کے ساتھ کانوں پر رکھ لیا اور پیروں کے بل بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آواز میرے کانوں میں ہاتھ رکھنے کے باوجود میرے کان کے پردوں سے ٹکرائی تو میں یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے مجھے کرنٹ لگا ہو۔ میں نے تیزی سے میز پر رکھے ہینڈ فری اٹھایا اور انہیں کانوں میں لگا کے میوزک فل لاؤڈ کر دیا۔ تمہاری دوست اپنے یاد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ آواز میوزک کو کراس کرتی ہوئے ایک بار پھر میرے کانوں میں پڑی تو میرا دل دیوار میں سر مارنے کو چاہا۔ میں نے ہینڈ فری اتار کے پھینکے اور میز کی دراز سے سلیپنگ پلز نکال کے 5 کے قریب ایک ساتھ منہ میں ڈالے اور پانی کا گلاس چڑھا لیا۔ میں شاید بہت تھک چکا ہوں، اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے۔ میں نے ہڑبڑا کے خود سے کہا، تمہیں ابھی جانا چاہیے ساتھ والے کمرے میں اور اس کتیا کا منہ توڑ دینا چاہیے جسے تمہاری عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ آواز کسی سیسے کی طرح ایک بار پھر میرے کانوں میں اتری۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، بس میرا وہم ہو۔ میں نے دانت پیس کے کہا، ہرگز نہیں، میں حقیقت ہوں، اس لیے تمہیں نقشہ دکھایا ہے۔ تم ابھی کے ابھی جاؤ گے اور اسے سبق سکھاؤ گے۔ غصے بھری آواز آئی، اب میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم سنو گے، تمہیں سننا پڑے گا، تم اسے سبق سکھاؤ گے، یہ میرا حکم ہے۔ بھاری بھرکم آواز یوں گونجی جیسے بہت سے لوگ مل کے بول رہے ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور چلتا ہوا اس کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ لاک نہیں تھا اور یہ ڈٹائی کی حد تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر کا ماحول دیکھ کے مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ اندر کا ماحول میری توقع کے عین مطابق تھا۔ علیزہ اور اس کا دوست جارج انتہائی قابل اعتراض حالت میں تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں ڈور ناک کر کے آنا چاہیے تھا، علیزہ نے بیڈ کی چادر سے اپنی جسمانی نشیب و فراز کو چھپاتے ہوئے کہا۔ میں نے اسے مخاطب کیے بنا جارج کے منہ پر ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ جارج کو شاید اس حملے کی ذرا بھی توقع نہیں تھی، اس لیے ایک ہی مکے میں وہ ڈھیر ہو گیا اور میں نے اسے گھسیٹ کے گھر سے باہر پھینک دیا۔ علیزہ مجھ پر مسلسل چلا رہی تھی۔ میں نے اسے بھی دھکے دے کر اپارٹمنٹ سے باہر نکال دیا۔ وہ مجھ پر مسلسل چلائے جا رہی تھی۔ خاموشی سے اسے لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اگر دوبارہ اپنی شکل دکھائی تو جان سے جاؤ گی، میں نے دھاڑتی ہوئی آواز میں کہا تو وہ یوں ایک دم سہم کے چپ ہو گئی جیسے یک دم کسی ٹیپ ریکارڈر کا سوئچ نکال دیا جائے۔ میں نے ڈور لاک کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھا، مگر مجھے شدید قسم کا چکر آیا اور میں زمین پر گر گیا۔ شاید سلیپنگ پلز نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو فرش پر لیٹا پایا۔ میری آنکھوں میں ابھی تک دھند چھائی ہوئی تھی اور سر بری طرح بھاری تھا۔ شاید یہ سلیپنگ پلز کی ہیوی ڈوز کا نتیجہ تھا۔ مجھے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ شاید میں 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوشی کی کیفیت میں رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، فریج سے جوس کی بوتل نکال کے اسے منہ سے لگا لیا۔ میں نے لمحوں میں بوتل کو خالی کیا۔ شاید مجھے بے حد بھوک اور پیاس لگی تھی، اس لیے جوس پی کے جسم میں کچھ توانائی محسوس ہوئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر میرا سکون نہایت عارضی ثابت ہوا۔ میرے خیال میں اب تمہاری حالت پہلے سے بہتر ہے۔ وہی منحوس آواز ایک بار پھر میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں اچھل پڑا اور خوف نے ایک بار پھر میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں اسے جواب دینے کے بجائے جلدی سے اپارٹمنٹ سے باہر آیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ شام ڈھل چکی تھی اور آسمان پر تارے چمکنے لگے۔ تم شاید مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، آواز ایک بار پھر میرے کانوں سے ٹکرائی، مگر میں بدستور تیز قدموں کے ساتھ چلتا رہا۔ مجھے سامنے کسینو کا بورڈ نظر آیا تو میں جلدی سے اس میں گھس گیا۔ تو کیا تم یہاں جوا کھیلنا چاہتے ہو؟ آواز آئی، مگر میں نے اسے نظر انداز کر کے ایک تاش کی بازی والی ٹیبل پر بیٹھ گیا جہاں پہلے ہی 3 آدمی موجود تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ پہلی بازی میں بری طرح سے ہار گیا۔ کیا میں تمہاری مدد کروں؟ آواز آئی، مگر میں اسے اگنور کر کے اگلی بازی میں مصروف ہو گیا، مگر اس بار میں نتیجہ وہی نکلا۔ اس کے بعد میں نے پے در پہ بازیاں لگائیں، مگر مات ہر بار میرا مقدر ٹھہری۔ آخر کار میری جیب میں صرف $80 بچے تو میں نے انہیں بھی جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ دیکھو، میں تمہیں ان کے پتوں کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، تو باقی کھیلنے والے مجھے یوں گھورنے لگے جیسے میں صدمے کی وجہ سے پاگل ہونے والا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ لوگ مجھے خود سے باتیں کرتا دیکھ کے تعصب سے سر ہلانے لگے جیسے انہیں میرے پاگل ہونے کا یقین آنے لگا ہو۔ دوسرے ہی سمے وہ آواز میرے کانوں میں پڑی اور اس نے مجھے سامنے بیٹھے لوگوں کے پتوں کے بارے میں بتایا تو میں اس کے بتائے ہوئے پتوں کے مطابق کھیلا تو حیرت انگیز طور پر میں جیت گیا۔ شاید یہ اتفاق تھا، میرے دل نے کہا، اور اس کے بعد نئی بازی لگ چکی تھی۔ پتے بڑھ چکے تھے اور اس آواز نے ایک بار پھر میرے کانوں میں سرگوشی کی۔
میں نے اس آواز کے کہنے کے مطابق عمل کیا تو ایک بار پھر میں بازی جیت گیا۔ میری خوشی دو چند ہو گئی۔ میں نے ایک اور بازی کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بار پھر میں اس کے کہنے کے مطابق کھیلا تو بازی پھر میری ہو گئی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میرا دل ناچنے کو کرنے لگا، مگر میں اپنے جذبات وہاں موجود لوگوں سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہت سی بازیاں کھیلی اور ہر بازی میں اس آواز نے مجھے دوسروں کے پتوں کے بارے میں بتایا۔ دیگر کھیلنے والوں کو لگنے لگا کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں، مگر ان کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں رات گئے تک کھیلتا رہا۔ جب تھک گیا تو وہاں سے نکل آیا۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میری جیبوں میں نہیں آ رہے تھے۔ میں خوشی خوشی ٹیکسی میں سوار گھر کو واپس آ گیا۔ میں نے تمام پیسے بیڈ پر پھیلائے اور انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تمام پیسے میرے ہیں۔ بہت خوش لگ رہے ہو، آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ہاں میں بہت خوش ہوں، میں نے نوٹ گنتے ہوئے کہا۔ اب کیا کرو گے؟ میں ان پیسوں سے اپنے لیے ایک سستی اور چھوٹی امپالا کار خریدوں گا اور باقی بچ جانے والے پیسوں کو بینک میں جمع کرا دوں گا۔ میں نے پیسوں کو دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہم ان پیسوں سے کل پھر کھیلیں گے۔ آواز آئی۔ کیا پاگل ہو؟ آج بڑی مشکل سے جیتے ہیں، آج تو قسمت نے ساتھ دے دیا، کل ہو سکتا ہے نہ دے۔ میں نے منہ بنا کے کہا۔ تمہارا ساتھ قسمت نے نہیں، میں نے دیا ہے۔ لگتا ہے تم نے وہ کہاوت نہیں سنی، جوا کسی کا نہ ہوا مگر تمہارا ہوگا وہ سب کچھ جو تم چاہتے ہو۔ آواز آئی تو میں ہنس پڑا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک پراسرار آواز نے آج اتنا پیسہ دلایا اور میں یہ تک نہیں جانتا کہ یہ آواز کس کی ہے، کسی بھوت یا چڑیل وغیرہ کی۔ اگر یہ دونوں ہی نہیں ہیں تو ہے کون اور کیا چیز ہے؟ یعنی تم کون ہو، کیا نام ہے، کیسی دکھتی ہو، مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ میں نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب میرا کوئی نام نہیں ہے، دوسرے سوال کا جواب مجھے نہیں معلوم میں کیسی دکھتی ہوں، اور تیسرے سوال کا جواب میں تمہیں اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ میں خود کو بھی نہیں دیکھ سکتی، بس اپنے اندیکھے وجود کو محسوس کر سکتی ہوں۔ تمہیں بس اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ میں جو بھی ہوں تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آواز گونجی۔ وہ تو اب یقین آ ہی گیا ہے کہ مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں ہے اور تم نے اب تک میرا فائدہ ہی کیا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ آواز آئی۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر ایسے کیسے چلے گا؟ نہ تمہارا کوئی نام ہے اور نہ ہم دونوں میں کوئی رشتہ۔ میں نے کہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ ہمیں تمہیں اور اس رشتے کو کوئی نام دینا چاہیے، اور دونوں آج سے دوست ہیں، اور تمہارا نام سنڈریلا ہے آج سے۔ میں نے کہا۔ سنڈریلا؟ یہ نام عجیب سا ہے۔ آواز آئی۔ ہاں وہ تو ہے، بالکل تمہاری طرح عجیب ہے۔ ویسے یہ کوئی عام نام نہیں ہے، ایک مشہور زمانہ سٹوری کے کردار کا نام ہے۔ یہ سٹوری پھر کبھی تمہیں سناؤں گا۔ میں نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ تو ابھی سنا دو، ہم دونوں کے پاس کافی ٹائم ہے۔ آواز آئی تو میں اٹھ بیٹھا اور اسے سنڈریلا کی سٹوری سنانے لگا۔ دوسرے دن میں ایک بار پھر کسینو پہنچ گیا۔ وہاں موجود لوگ مجھے دیکھنے لگے۔ شاید پچھلی رات میری انہونی جیت ابھی تک انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں وہاں ایک بار پھر تاش کھیلنے لگا۔ وہاں موجود نامی گرامی پتے باز آج میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں انہیں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں دکھانے کے لیے میں چند ایک بازیاں ہارا بھی، مگر جیت آخرکار میری ہی ہوئی۔ میں نے ایک بار پھر بے تحاشا پیسہ جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ وہاں سے میں رات گئے باہر نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک لگژری کاروں کا ایک شو روم نظر آیا تو میں نے ٹیکسی رکوائی اور نیچے اتر کے شو روم میں داخل ہو گیا۔ وہاں موجود ایک سرخ رنگ کی کار نے میرا دل جیت لیا۔ فراری اٹالیا 58 میرے منہ سے نکلا۔ کیا تمہیں یہ کار پسند ہے؟ سنڈریلا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ہاں، یہ کار کیسے ناپسند ہوگی، اسے ڈریم کار کہتے ہیں۔ میں نے کار کو کھوئے کھوئے انداز میں چھوتے ہوئے کہا۔ میں بہت جلد اسے خرید لوں گا کیونکہ میرے ساتھ اب تم ہو۔ میں نے مسکرا کے کہا۔ ایک کیا، ایسی بہت سی کاریں تمہاری ملکیت ہوں گی، سنڈریلا نے کہا۔ شکریہ ہر اس چیز کے لیے جو تمہاری وجہ سے مجھے ملی، میں نے کہا۔ مجھے تمہارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، سنڈریلا کی آواز آئی۔ جانتا ہوں دوستی میں نو تھینکس، نو سوری، میں نے مسکرا کے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ ہم دوست ہیں؟ سنڈریلا کی آواز آئی۔ اگر ہم دوست نہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ ایک دوسرے کی ضرورت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے چونک کے کہا۔ میری وجہ سے تمہیں سب کچھ ملے گا جو تمہیں چاہیے، اور پھر بدلے میں مجھے تم سے کچھ چاہیے، سنڈریلا نے کہا۔ میں بھلا تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ بہت کچھ، مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا، سنڈریلا کی آواز سنائی دی۔ میرا سب کچھ اب تمہارا ہی تو ہے، میں نے ہنس کے کہا۔
یہ تو وقت بتائے گا، سنڈریلا نے کہا تو میں ہنستے ہوئے باہر کی جانب چل پڑا۔ 10 دن گزر گئے اور ان 10 دنوں میں میری زندگی بدل گئی۔ میں نے ایک پوش علاقے میں ایک لگژری اپارٹمنٹ لیا اور اب میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ 10 دنوں بعد میں آج شہر کے کسی بھی کیسینو نہیں گیا اور شام کے بعد سیدھا جم گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میرا جم جانا فٹنس کے لیے نہیں کسی اور غرض سے تھا، تو اب وہ بات بتانے کا وقت آ گیا ہے جو میں نے پہلے نہیں بتائی۔ وہ آفت کی پڑیا رنگ مشین پر کھڑی دوڑ رہی تھی۔ اس کے ربن میں بندھے بال دائیں بائیں ہو رہے تھے۔ وہ باقی تمام لڑکیوں سے الگ تھی، انتہائی خوبصورت، مگر شاید اسے اپنی خوبصورتی کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ سے باقی لوگوں کی چپتی نظر سے انجان ایکسرسائز میں مصروف رہتی تھی۔ جم کے بہت سے لوگوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کبھی کسی کو جواب تو کیا بات تک نہیں کی۔ میرے حالات اب یکسر بدل چکے تھے اور مجھ میں حد سے زیادہ خود اعتمادی تھی۔ ہائے، میں نے اس کے قریب ہو کے کہا تو اس نے مشین آف کی اور اسے اتر کر دوسری مشین کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے جواب تو کیا، مجھے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ارد گرد موجود لڑکے دبی دبی ہنسنے لگے اور میں انہیں گھورتا ہوا باہر نکل کر پارکنگ کی جانب آیا، جہاں میری ڈریم کار میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بٹن پریس کیا تو اس کا دروازہ اوپر کی جانب کھل گیا۔ میں کار میں بیٹھ گیا اور اس کے باہر نکلنے کا ویٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی باہر آ گئی۔ میں نے فوراً کار اسٹارٹ کی اور اس کے قریب جا کے روک دی۔ کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ میں نے کہا تو اس نے مجھے گھور کر دیکھا تو پھر چل پڑی۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سمجھے؟ لڑکی نے کہا۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے اتنا ہی کہا۔ اتنے میں ہی ہمارے پاس ایک اور کار آ کے رکی تو اس میں سے ایک ہینڈسم اور لمبا تڑنگا نوجوان باہر نکلا۔ اس نے جینز اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے ہونٹوں میں جلتی سگریٹ اسے مزید سٹائلش بنا رہی تھی۔ اس نے 80 کی دہائی والے فیشن کی طرح شولڈر کٹ بال رکھے ہوئے تھے، جبکہ سامنے کے بالوں نے اس کے ماتھے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ مجموعی طور پر وہ پرانی موویز کا ہینڈسم ویلن لگ رہا تھا۔ کیا یہ تمہیں پریشان کر رہا تھا؟ نوجوان نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، یہ بس مجھ سے راستہ پوچھ رہے تھے، لڑکی نے نظر چرا کر کہا۔ اچھا، ویسے مسٹر، تم یہاں جم کے پارکنگ ایریا میں کھڑے ہو کے کہاں کا پتہ پوچھ رہے تھے؟ نوجوان نے میری طرف دیکھ کے طنزیہ انداز میں کہا۔ چھوڑو اسے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے، لڑکی نے میرے بولنے سے پہلے جلدی سے کہا۔ چلے جائیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تم سے کیا کہہ رہا تھا، اور اس بار جھوٹ مت بولنا ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا، اور میرے غصے کے بارے میں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ نوجوان نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے غصے سے کہا تو لڑکی کے چہرے پر تکلیف کے آثار پیدا ہوئے۔ میں نے قدم جیسے ہی آگے کی جانب بڑھایا تو سنڈریلا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ سوچنا بھی مت، تمہارا وزن 70 kg ہے اور وہ 90 سے اوپر کا ہے، ہائٹ کے حساب سے بھی وہ تم سے زیادہ ہے، اس سے لڑنا تمہاری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں، ایسے بہت سے لوگوں کو میں نے سیدھا کیا ہے۔ ویسے بھی جو مرد لڑکیوں پر روب ڈالتے ہیں وہ کسی مرد سے الجھنے کی ہمت کبھی نہیں کرتے، میں نے دھیرے سے کہا۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، میں نے نوجوان کو روبدار آواز میں مخاطب کر کے کہا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہاں کچھ چل رہا ہے، نوجوان نے کہا اور لڑکی کا ہاتھ چھوڑ کے میری جانب بڑھا۔ شرم نہیں آتی لڑکی پر روب جھاڑتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ اچھا تو تم پر روب جھاڑ لیتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے دیوار کے ساتھ جکڑ دیا۔ بہت پھدک رہے ہو چوہے، تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، تمہیں یہیں کاٹ کے گاڑ دوں گا اگر دوبارہ اس کے ارد گرد نظر آئے تو، سمجھے؟ نوجوان نے گرا کے کہا تو پھر دوسرے ہی لمحے مجھے چھوڑ دیا تو میں کھانسنے لگا۔ وہ کمبخت واقعی مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی گاڑی میں بیٹھا اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، جبکہ میں کھانستے ہوئے انہیں جاتے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ سنڈریلا کی آواز کانوں میں پڑی تو میں غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے دن پارکنگ ایریا میں کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہی کار جس میں کل نوجوان اس لڑکی کو لینے آیا تھا آ کے رکی، اور لڑکی اس میں سے اتری اور جم کے اینڈ ڈور کی جانب بڑھی۔ میں نے اچانک سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور قریب کھڑی اپنی کار میں اسے دھکیل دیا اور فوراً سے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کار چلا دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کار روکو، لڑکی نے غصے سے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کار چلاتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب؟ میں نے کل دیکھا کہ تمہارے بوائے فرینڈ نے تمہیں کس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، امریکہ میں ایک کرائم مانا جاتا ہے۔ اب ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے جہاں تم اس کے خلاف رپورٹ درج کراؤ گی، میں نے اطمینان سے کہا تو لڑکی کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں ہے، لڑکی نے جلدی سے کہا۔
اچھا تو پھر وہ تمہارا کیا لگتا ہے اور کس رشتے سے وہ تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا تھا؟ میں نے اپنی نظریں لڑکی پر جما کے کہا، میں ایک ڈانس بار میں کام کرتی ہوں، وہ بات کے مالک کا خاص آدمی ہے، وہی مجھے جم چھوڑنے اور لینے آتا ہے، مجھے یہاں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاص کر کسی لڑکے سے تو بالکل بھی نہیں۔ اب پلیز واپس چلو، اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے اور میرے بعد تمہارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو۔ لڑکی نے گھبرا کے کہا، واپس چلے جائیں گے، پہلے اپنا نام تو بتاؤ۔ میں نے کہا، رجا۔ لڑکی نے جلدی سے کہا، تو رجا، بار میں بہت سی لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، تم پر ایسی کون سی مجبوری آ گئی کہ تمہارے ساتھ غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا، میری موم بیمار ہو گئی تھی، ان کے علاج کے لیے مجھے اپنے مالکان سے بہت سارا قرض لینا پڑا۔ موم تو بیماری سے نہ بچ سکیں، البتہ میں اس کے قرض کے شکنجے میں پھنس گئی۔ میں نے ان کا بہت سا پیسہ دینا ہے اور نہ دینے کی صورت میں مجھے ان کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس لیے میں ان سے بغاوت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ لڑکی نے کہا، کتنے پیسے دینے ہیں تم نے؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، $50,000۔ لڑکی نے دھیرے سے کہا، اب مجھے اپنے بات کا پتہ بتاؤ۔ میں نے پوچھا تو اس نے کچھ جھجکتے ہوئے بتا دیا۔ رات کے 12 بجے میں اپنے فلیٹ میں داخل ہوا اور میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ ریجا بھی تھی۔ یہ ہے آج سے تمہارا نیا گھر، میں نے مسکرا کے کہا تو ریجا خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا پسند نہیں آیا؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، اچھا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے پیسے دے کر وہاں سے مجھے آزاد کرایا اور اب مجھے یہاں لے آئے، آخر اس سب کے بدلے میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ریجا نے کہا اور پھر ہنس پڑی۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، ایک آدمی نے اتنے پیسے دے کر مجھے وہاں سے چھوڑ دیا ہے تو ضرور یہ سب اس نے اپنے لیے کیا ہوگا۔ وہاں بہت سے مردوں کے دل بہلانے کا سامان تھا، یہاں کم از کم ایک تو ہوگا۔ ریجا نے کہا تو میں نے اس کی جانب غور سے دیکھا اور پھر میں نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک رنگ نکالی اور گھٹنے کے بل بیٹھ کے بولا، ریجا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے کہا تو ریجا پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ آج کل بہت خوش نظر آ رہے ہو، سنڈریلا کی آواز آئی۔ ہاں، نئی نئی شادی ہوئی ہے نا، شاید اس لیے، میں نے مسکرا کے کہا۔ ان چند دنوں میں ہم نے بہت کم بات کی ہے، کچھ عرصے بعد تو تم مجھے بالکل بھول ہی جاؤ گے، سنڈریلا نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم سنڈریلا ہو اور میں تمہارا پرنس، میں نے مسکرا کے کہا۔ تم اور پرنس؟ شکل دیکھی ہے آئینے میں اپنی؟ سنڈریلا کی ہنستی ہوئی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ اگر میں پرنس نہیں تو اور کیا ہوں؟ میں نے حیران ہو کے کہا۔ تم وہ فراگ ہو جو جادو کے زور پر گھوڑا بن جاتا ہے اور سنڈریلا اس پر سوار ہو کے پرنس کی دعوت پر جاتی ہے۔ سنڈریلا کی ہنستے ہوئے آواز آئی۔ ارے یار، میں کہاں سے فراگ دکھتا ہوں؟ میں تم پر سوار ہوں اور میرا نام سنڈریلا ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہوا کہ تم اصل میں فراگ ہو، سنڈریلا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، ریجا کمرے میں داخل ہوئی۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ ریجا نے حیرانگی سے کہا۔ کسی سے نہیں، میں نے جلدی سے کہا تو ریجا مجھے دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گئی۔ 1 ماہ بعد ہم ایک ڈاکٹر کے کلینک پر بیٹھے تھے۔ ریجا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر ہم دونوں ایک سائیکیٹرسٹ کے کلینک پر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پریشانی سے کہا، کیونکہ ریجا نے مجھے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر آ کے ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو آپ ہیں جیمز ڈورون؟ ڈاکٹر نے میز پر کوہنیاں ٹکا کے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ہی ہوں، کیا کوئی پرابلم ہے؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ اگر پرابلم نہ ہوتی تو آپ یہاں ہوتے ہی کیوں؟ ڈاکٹر نے کہا اور پھر کہا لگا کے ہنس پڑا۔ پلیز نیور مائنڈ، مذاق کر رہا تھا، امید کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ میں اس کلینک میں کیوں بیٹھا ہوں اور مجھے ایک پاگل کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ میں نے ریجا کی جانب دیکھ کے سنجیدگی سے کہا تو نظر جھکا کے وہ اپنا نچلا ہونٹ کترنے لگی۔ آپ کو کسی نے پاگل نہیں کہا، میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ بولیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ سنڈریلا کون ہے؟ ڈاکٹر نے کہا تو مجھے لگا میرے سر پر کوئی بم پھٹا ہو اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ تم مجھے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور تم نے مجھ سے پوچھے بنا میری انتہائی پرسنل باتیں اسے بتا دی۔ اگر تمہیں میری ذہنی حالت پر اتنا ہی شک تھا تو تم مجھ سے بات کر سکتی تھی، لیکن تم نے انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے مجھے وہاں لے جا کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے گھر آ کے غصے سے کہا، جیمی، میں تمہارے لیے بہت فکر مند تھی، میں نے اکثر تمہیں کسی اندیکھی لڑکی سے باتیں کرتے سنا تھا، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، ریجا نے گھبرا کے کہا۔ اور تمہیں لگا کہ میں شاید پاگل ہو گیا ہوں؟ میں نے طنزیہ انداز میں ہنس کے کہا۔
نہیں، میں بس کوئی فیصلہ نہیں کر پائی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ریجا نے روحان سے لہجے میں کہا تو میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ مجھے بس تمہاری فکر تھی، میں اس لیے تمہیں وہاں لے گئی۔ آئی ایم سوری، ریجا نے رو دینے والے لہجے میں کہا تو میرا دل بھر آیا۔ اٹس اوکے، میں نے کہا۔ جمی، تمہارے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، ریجا نے اپنے ہاتھ میرے گالوں پر رکھتے ہوئے کہا تو میں اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک تمام واقعات ترتیب سے بتائے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، جیسے اسے میری ذہنی حالت پر شک ہو۔ مجھے پتا تھا کہ تمہیں میری کسی بھی بات کا یقین نہیں آئے گا، میں نے تعصب سے کہا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ریجا نے سر جھٹک کے کہا۔ میں بس یہ سوچ رہی ہوں کہ تمہاری اور بیری کی دوستی میں آخر ایسی کون سی دراڑ آ گئی کہ وہ سب کچھ بھول کے تمہاری جان کا دشمن بن گیا، ریجا نے حیرانگی سے کہا تو میں نے طویل سانس لیا۔ بچپن سے میری دوست بیری اور اس کی بہن جینی کے ساتھ بہت گہری تھی۔ پھر جب ہم تینوں نے نوجوانی کے دور میں قدم رکھا تو پتہ نہیں کیسے جینی کو غلط فہمی ہو گئی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ سوچ کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ جب اس نے مجھ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو میں نے اس کے جذبات کی نفی کر دی، جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا، اور ایسا ٹوٹا کہ اس نے بلڈنگ سے کود کے خودکشی کر لی۔ یہ بات اس کے بھائی کو پتہ چلی تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا اور میں نے وہ ٹاؤن چھوڑ دیا۔ میں یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مگر اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ریجا نے دکھی لہجے میں کہا۔ نہیں، میرا قصور یہ ہے کہ میں نے بہت سختی سے اسے انکار کر دیا، حالانکہ اس دوران میں کسی کو ڈیٹ بھی نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ بہت معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی اور مجھے ہر نوجوان کی طرح ایک ماڈل ٹائپ گرل فرینڈ چاہیے تھی۔ میں نے منہ دوسری طرف کر کے کہا کیونکہ میں ریجا سے اپنے آنسو چھپانا چاہتا تھا۔ ریجا نے میرے گال پر ہاتھ رکھ کے میرے چہرے کو اپنی جانب گھمایا اور اپنی شرٹ کی آستین کی مدد سے میرے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ ریجا، مجھ سے وعدہ کرو آئندہ تم سنڈریلا کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی، میں نے کہا تو اس نے مجھے خود سے الگ کر لیا اور میرے چہرے کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا اور میں نے ایک بار پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ اس بات کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ماہ میں ریجا نے کبھی سنڈریلا کے بارے میں بات نہ کی اور سنڈریلا بدستور میرے ساتھ تھی۔ میں صبح گھر سے نکلتا اور رات کے واپس آتا، اور جب میں گھر آتا تو اکثر ریجا میرا انتظار کرتے کرتے سو چکی ہوتی۔ میرے اعصاب پر سنڈریلا پوری طرح سے سوار تھی۔ میں جب اس سے باتیں کرتا تھا تو صبح سے شام ہو جایا کرتی تھی اور مجھے وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوتا۔ ایک دن ہم اسی طرح باتیں کرتے لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے کہ اچانک سنڈریلا بولی، تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ مطلب یہ کہ اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی میرے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کرے گی اور نہ اس بحث میں پڑے گی۔ سنڈریلا کی آواز آئی۔ ہاں، تو اس نے وعدہ کیا تو اس دن کے بعد اس موضوع پر کبھی اس نے بات بھی نہیں کی، میں نے جلدی سے کہا۔ ہاں، بات نہیں کی، مگر وہ ایک پادری کو گھر لے آئی ہے تاکہ تمہارے گھر سے بلاؤں کا خاتمہ ہو، سنڈریلا نے کہا تو میں نے ایک غیر ارادی طور پر بریک لگا دی۔ افسوس کی بات ہے اسے تم پر ذرا بھی یقین نہیں ہے، ورنہ وہ ایسی حرکت کبھی نہ کرتی۔ آج اس نے یہ وعدہ توڑا ہے، کل کو وہ کسی اور کے ساتھ۔ بس کرو، میں نے غصے سے سنڈریلا کی بات کاٹ دی اور یو ٹرن لیا۔ جلد از جلد گھر پہنچو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سنڈریلا کی آواز میں تشویش تھی۔ میں نے ایکسیلیٹرز پر دباؤ بڑھا دیا اور آدھے گھنٹے بعد میں اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑا ڈور بیل بجا رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور ریجا نظر آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے اسے ایک طرف دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ ایک پادری چیئر پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے موجود ٹیبل پر بہت سی کینڈلز جل رہی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اور ہاتھ میں سلیب پکڑ کر کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ مجھ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور ٹیبلز پر کینڈلز جل رہی تھی، میں نے اٹھا کے پھینک دیں۔ ٹیبل دھماکے سے دور جا گری تو پادری آنکھیں کھول کر کھڑا ہو گیا۔ فادر، میرے گھر سے نکل جاؤ، میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا تو اس نے ریجا کی جانب دیکھا جس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا۔ فادر، فوراً یہاں سے چلے جاؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا تو فادر بنا کچھ بولے تعصب سے مجھے دیکھتے ہوئے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں ریجا کی جانب پلٹا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ آئندہ تم اس مسئلے میں نہیں پڑو گی، میں نے ریجا کو بازو سے پکڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ میرا مقصد تمہیں دھوکہ دینا نہیں تھا، میں تو صرف تمہاری سلامتی چاہتی تھی، اس لیے یہ سب بکواس بند کرو۔ تم نے یہ سب سنڈریلا کو مجھ سے دور کرنے کے لیے کیا ہے نا؟ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، ریجا نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ مت بولو، اب اگر جھوٹ بولا تو تمہیں وہیں چھوڑاؤں گا جس گندگی سے تمہیں اٹھا کے یہاں لایا تھا، مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم جیسی عورتیں کبھی گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی۔ بس، بہت ہو گیا،
ہاں میں فادر کو یہاں لائی تھی اور اس میں میرا نہیں تمہارا ہی فائدہ تھا۔ وہ بلا تمہارے اعصاب پر سوار ہے، تم اس کے بنا کچھ کر نہیں سکتے۔ کچھ اندازہ بھی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ریجا نے چلا کے کہا۔ بکواس بند کرو، میں نے گرا کے کہا۔ نہیں، آج میں نہیں رکوں گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارا دوست جو مرتے وقت تمہارا دشمن تھا، اس نے بقول تمہارے آخری خط میں تمہیں کیا کہا تھا؟ میں سزا کے طور پر تم پر ایک بلا کو مسلط کر رہا ہوں، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ وہ بلا تمہاری دوست ہے؟ میں نے زندگی میں جمی تم سے بڑا بے وقوف نہیں دیکھا۔ ریجا نے چلا کے کہا تو میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور باہر کی جانب بڑھا۔ رکو جمی، چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ ریجا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور ایک جھٹکے سے اسے اپارٹمنٹ سے باہر نکال کے دروازہ بند کر لیا۔ جمی پلیز دروازہ کھولو، اس نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے چلا کے کہا تو دستک رک گئی۔ دیکھو جمی، رات ہو گئی ہے اور یہاں بہت ٹھنڈ ہے، پلیز دروازہ کھولو، ریجا نے کہا، مگر میں نے فریج سے بیئر نکالی اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے پینے میں مصروف ہو گیا۔ اچھا جمی، مجھے اپنا سامان تو لینے دو، باہر سے آواز آئی پر میں نے نظر انداز کر دیا۔ جمی پلیز دروازہ کھولو، کہاں جاؤں گی میں؟ تمہارے علاوہ اس شہر میں کسی کو بھی نہیں جانتی، پلیز دروازہ کھولو، ریجا نے روحانسی لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا گڑ گڑانا مجھے سکون دے رہا تھا۔ میں اسی سرور میں بیئر پیتا چلا گیا اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے گویا چھلک کے آ رہی تھی۔ میں کثر مندی سے اٹھا، رات کو زیادہ پینے کی وجہ سے شاید میں بے ہوشی کی نیند سوتا رہا تھا۔ بوجھل آنکھوں سے میں رات کو ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا کہ اچانک مجھے ریجا کا خیال آیا تو گویا مجھے کرنٹ لگا اور میری سستی جاتی رہی۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا مین ڈور کی جانب بڑھا اور تیزی سے دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ریجا سامنے دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اسے جھنجھوڑا۔ ریجا اٹھو، آنکھیں کھولو، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، مگر اس کی جسم میں کوئی حرکت نہ پا کے میری پریشانی مزید بڑھ گئی اور میں ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ میں ریجا کا ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہیٹر جلنے کی وجہ سے درجہ حرارت پرسکون حد تک تھا، جبکہ ریجا بدستور گہری نیند میں تھی۔ مجھے ڈاکٹر کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ انہیں شدید قسم کا نمونیا ہوا ہے، شاید یہ کافی ٹائم تک باہر گھومتی رہی ہیں بنا گرم کپڑوں کے۔ ان کو باہر ہرگز نہیں نکلنے دینا اور کمرے میں ہیٹر کو ہر وقت آن رکھنا ہے۔ شکر کریں کہ ان کی قسمت اچھی تھی، ورنہ اتنی شدید سردی کی وجہ سے فالج کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ ڈاکٹر کی باتوں کے بارے میں سوچ سوچ کے میں شرمندگی اور ندامت سے مرا جا رہا تھا۔ اگر ریجا کو کچھ ہو جاتا تو یقیناً اس کا ذمہ دار پوری زندگی میں خود کو مانتا۔ یہ گہری نیند میں ہے، تمہیں تھوڑا آرام کر لینا چاہیے۔ سنڈریلا کی آواز اچانک میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم اداس لگ رہے ہو، تو کیا مجھے اس موقع پر خوش ہونا چاہیے؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کوئی کیا کر سکتا ہے؟ سنڈریلا کی آواز آئی۔ ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے بیزاری سے کہا۔ میرے خیال میں تمہیں باہر چلنا چاہیے تاکہ تمہارا موڈ فریش ہو سکے اور ہم دونوں ڈھیروں باتیں کریں گے۔ پلیز اپنی بکواس بند کرو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تمہیں میرے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے، سنڈریلا کی آواز آئی۔ میں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے دانت پیس کے کہا تو جواب میں خاموشی چھا گئی اور میں ریجا کی بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ایک ہفتے بعد ریجا کافی حد تک نارمل ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے منایا اور اب میں اپنا تمام وقت اس کے ساتھ بتانے لگا۔ یہ دیکھ کے ریجا کی ناراضگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اور حالات نارمل ہوتے جا رہے تھے، مگر آگے کیا ہونے والا تھا اس بات کا مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اور نہ میں ان حالات کے لیے تیار تھا۔ میں پورا دن اب ریجا کے ساتھ ہوتا تھا، ہم دونوں روز ہی کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے۔ ریجا کو اب بھی لگ رہا تھا جیسے سنڈریلا میری زندگی سے نکل چکی ہے، کیونکہ اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی تھی۔ سنڈریلا اکثر مجھے مخاطب کرتی تھی جب میں ریجا کے ساتھ ہوتا تھا، مگر میں نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں ریجا کے ساتھ بیٹھ کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھا کہ اچانک سنڈریلا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ بات کرو۔ میں نے اس کی آواز کو نظر انداز کر دیا۔ بات کرو۔ دوبارہ آواز آنے پر بھی میں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ بات کرو، بات کرو، بات کرو، بات کرو۔ سنڈریلا کی آواز یوں میرے کانوں میں پڑنے لگی جیسے کہ ریکارڈ کی آواز چل پڑی ہو، اور لمحہ بلمحہ اس کی آواز میں شدت آنے لگی اور مجھے اپنے کانوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
بس کرو پلیز، میں نے بمشکل کہا تو یکدم خاموشی چھا گئی اور اتنا سکون ہو گیا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دینے لگی۔ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تڑپ کے پلٹا۔ میں نے دیکھا وہ ریجا تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے میری جانب دیکھ کے پریشان کن انداز میں کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے زبردستی سر ہلا کے کہا، جبکہ وہ بدستور مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ رات کو ریجا جب سو گئی تو میں آہستہ سے کمرے سے باہر آیا۔ سنڈریلا، میں نے گرا کے کہا۔ بولیے مائی لارڈ، آپ کی غلام حاضر ہے۔ سنڈریلا کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ یہ آج تم نے کیا حرکت کی؟ میں نے غصے سے کہا۔ کیسی حرکت؟ انجان مت بنو، میں نے تم سے کہا تھا مجھے اب تم سے بات نہیں کرنی، اور تم نے مجھے اس وقت بات کرنے پر مجبور کر دیا جب میں ریجا کے ساتھ تھا، میں نے چلا کے کہا۔ آج کل تم اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی وقت نہیں گزارنے لگے؟ سنڈریلا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم شاید بھول رہی ہو وہ بیوی ہے میری۔ مجھے یاد ہے، مگر تم شاید بھول رہے ہو کہ میری وجہ سے ہی وہ تمہاری بیوی بنی، اور صرف یہی نہیں، اس دنیا کی تمام نعمتیں جو پہلے تمہارے پاس نہ تھیں اب میری ہی وجہ سے تمہارے پاس ہیں۔ سنڈریلا کی ناگوار بھری آواز آئی۔ بہت خوب، یعنی اب تم احسان جتا رہی ہو؟ ہاں یہی سمجھ لو، اور ضرورت پڑنے پر تمہیں ان آسائشوں سے محروم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر کان کھول کے سن لو، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اب میں تمہاری کسی بھی دھمکی میں نہیں آؤں گا، میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ میں اور کچھ بھی نہیں کروں گی، بس تم سے تمہاری خوشیاں چھین لوں گی۔ سنڈریلا کی آواز آئی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی، جبکہ میں دانت پیستے رہ گیا۔ اس دن کے بعد مزید 2 دن گزر گئے، مگر سنڈریلا نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے بھی دوبارہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کو ضروری نہ سمجھا۔ تیسرے دن رات کے پچھلے پہر میں گہری نیند میں سے جاگا تو میں نے دیکھا بیڈ پر ریجا نہیں تھی، کمرے میں نیلے رنگ کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ریجا، میں نے غنودگی کے عالم میں اسے پکارا۔ میں یہاں ہوں۔ مجھے سرگوشی کی آواز سنائی دی تو میں نے لیٹے لیٹے اوپر کی جانب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریجا کے دونوں پیر چھت کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، اور وہ یوں چھت کے ساتھ پیر چپکا کے کھڑی ہوئی تھی جیسے فرش پر کھڑی ہو، بلکہ میرے اوپر چھت کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ اس کے گھنے بال نیچے جھول رہے تھے اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ریجا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے حیرانگی کے عالم میں اٹھتے ہوئے کہا تو اس نے سر کو میری جانب گھمایا۔ وہ ریجا کا چہرہ نہیں تھا، وہاں تو ایک گھناؤنی صورت تھی۔ اوہ شٹ! میرے منہ سے نکلا اور میں بجلی کسی تیزی سے بیڈ سے اتر کے کھڑا ہو گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے ریجا کے پیر جیسے چھت سے آزاد ہو گئے اور وہ بیڈ پر آن گری۔ ریجا! میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ میں نے دیکھا اب اس کا چہرہ نارمل تھا، مگر شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میں نے اپنے سامنے موجود پادری سے پوچھا۔ کافی، پادری نے مختصر جواب دیا تو ریجا اٹھنے لگی۔ تم بیٹھو، میں بنا لاتا ہوں، میں نے ریجا کو کہا اور کچن میں جا کے کافی بنا لایا۔ تھینک یو، پادری نے کہا اور میرے ہاتھ سے کپ لے لیا اور سامنے موجود ٹیبل پر رکھ دیا، اور کپ کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں اور پھر جھٹکے سے کھول کے ہاتھ کپ سے ہٹا دیا تو میری اور ریجا کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کافی خون کے رنگ کی طرح سرخ اور گاڑھی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کے چہروں پر حیرت کے ساتھ خوف بھی پھیل چکا تھا۔ میرا شک صحیح تھا، پادری نے سر ہلا کے کہا۔ یہ سب کیا ہے فادر؟ میں پریشانی کے عالم میں بولا۔ اس نے تمہیں کیا نام بتایا تھا اپنا؟ پادری نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے کہا۔ اس نے اپنا کوئی نام نہیں بتایا تھا، میں نے ہی اسے سنڈریلا کا نام دیا تھا، میں نے سوچ کے کہا۔ ذہن پر زور دو، کبھی اس نے باتوں باتوں میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بھی بتایا ہو؟ نہیں، اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ بے وجود ہے، بس اسے اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے، اور یہ کہ وہ کئی صدیوں سے لوگوں کے ساتھ رہی ہے، میں نے کہا تو پادری کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ بہت خوب، یعنی اس نے تم سے کبھی سچ نہیں بولا؟ جب تک ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، تب تک ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، پادری نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ کیا وہ کوئی بھوت ہے؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا وہ بھوت، جن یا کوئی اور چیز ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بھلا تو ہرگز نہیں چاہتی۔ تو آخر اس مسئلے کا کوئی حل تو ہوگا، ریجا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں ہے، اور وہ ہے اس کے ساتھ بات کرنا، اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو اور کوئی نہیں، پادری نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ تو میں اس سے کیا بات کروں؟ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ بس اس سے کسی طرح پوچھو کہ وہ کون ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، تبھی ہم اس کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، پادری نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں اور ریجا نے سر ہلا دیا۔ سنڈریلا، میں نے اسے پکارا۔ ریجا کو میں نے خود گھر سے باہر جانے کا کہا تھا، اس لیے اس وقت میں گھر پر اکیلا تھا، مگر جواب میں سائیں سائیں کرتی خاموشی کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ سنڈریلا، مجھ سے بات کرو،
میں نے غصے سے کہا، مگر جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ دیکھو، مجھ سے بات کرو، اب خاموش کیوں ہو؟ میں نے چلا کے کہا، مگر پھر بھی خاموشی چھائی رہی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ریجا کو واپس آنے کے لیے ٹیکسٹ کیا، مگر اس نے رپلائی نہیں کیا، تو میں نے اسے کال کی، مگر اس نے کال بھی ریسیو نہیں کی، تو میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ نہیں آئی، تو میں نے اسے پھر کال کی۔ بیل تو جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے سیل پر اس کی لوکیشن چیک کی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کورسیکا؟ حیرت سے میرے منہ سے نکلا، یعنی وہ میرے آبائی ٹاؤن جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا باہر نکلا تو دروازے پر پادری کو پایا۔ فادر آپ؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، وہ اسے تمہارے آبائی ٹاؤن لے گئی ہے، اور شاید وہ اس وقت بیری کے گھر پر ہوگی۔ جلدی جاؤ، فادر نے کہا تو میں سر ہلا کے تیزی سے آگے بڑھا۔ ٹھہرو، پادری نے پکارا تو میں پلٹا۔ یہ لو اور اسے ریجا کے جسم کے کسی بھی حصے سے لگا دینا۔ وہ بلا اس کے اندر گھس چکی ہے، اسے فوراً اس بوتل میں آنا پڑے گا، اور وہ ایک بار پھر اس بوتل میں قید ہو جائے گی۔ پھر اس بوتل کو کسی بھی جلتی آگ میں پھینک دینا، وہ بلا بھی ہمیشہ کی طرح راکھ ہو جائے گی۔ فادر نے مجھے بنا ڈھکن کے پلاسٹک کی غیر شفاف بوتل دیتے ہوئے کہا۔ اس کا ڈھکن؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائے گی تو اس کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ اب جلدی سے جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے، فادر نے کہا تو میں سر ہلاتا وہاں سے دوڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ رات کے 11 بجے میں کورسیکا کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا، پھر وہاں سے ٹیکسی لی اور سیدھا بیری کے گھر کے پاس رک گیا۔ ٹیکسی کے جاتے ہی میں تیزی سے گھر کی جانب بڑھا۔ پوری رات گھوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گیٹ شاید اندر سے بند تھا، اس لیے مجھے دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہونا پڑا۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے پھلانگے پر زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مین ڈور میرے ہاتھ کے معمولی دباؤ پر چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ میں فوراً اندر داخل ہوا تو کوئی چلاتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں تڑپ کے ایک جانب ہوا تو معلوم پڑا وہ ایک بڑے سائز کی بلی تھی جو چلاتے ہوئے کھلے دروازے سے باہر بھاگی تھی۔ میں نے جیب سے ٹارچ نکال کے روشنی کی تو میں گیلری میں کھڑا تھا، جس کا فرش گرد سے اور در و دیوار جالوں سے اٹے پڑے تھے۔ میں گیلری میں دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا کہ مجھے اپنے پیچھے بچوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، تو میں تیزی سے پلٹا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں ابھی اس جانب دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے پھر اپنے عقب میں بچوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے پلٹا تو مجھے ایک چھوٹی بچی کی جھلک نظر آئی، وہ بھاگ کے گیلری کا موڑ مڑ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اس موڑ پر پہنچا، مگر گیلری سنسان پڑی تھی۔ اچانک میری نظر فرش پر پڑی جہاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے نشان تھے۔ میں ان نشانوں کا تعاقب کرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ نشان ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کے ختم ہو گئے۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی بفری سانسوں کو قابو میں کیا اور دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو دروازہ خود بخود آواز پیدا کرتا ہوا کھلتا چلا گیا۔ میرا گلا مارے خوف کے خشک ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ کمرہ ایک بیڈ روم تھا، گرد اور جالوں سے اٹا ہوا۔ میں بیڈ روم کو دیکھنے لگا، مجھے وہ کچھ مانوس سا دکھائی دینے لگا۔ دیوار پر ایک بڑے فریم کی تصویر لگی تھی۔ میں نے اس تصویر کو ہاتھ کی مدد سے صاف کیا تو مارے حیرت کے میرا برا حال ہو گیا، کیونکہ تصویر میری، بیری اور اس کی بہن جینی کی تھی۔ یہ تصویر بیری نے خود کھینچی تھی جب ہم کیمپو کلارو میں پکنک منانے گئے تھے۔ کچھ یاد آیا؟ سنڈریلا کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں تڑپ کے پلٹا تو سامنے ریجا کو کھڑے ہوئے پایا۔ کیا؟ میرے منہ سے کچھ نکل نہ سکا۔ تم نے ٹھیک سمجھا، یہ میں ہی ہوں، جینی ایلن۔ ریجا کے ہونٹ ہلے، مگر آواز سنڈریلا کی تھی۔ تو کیا تمہارا اصل نام جینی ہے؟ میں نے شوق لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا نام جینی ہے اور میں جینی ہی ہوں، مگر جب تم نے مجھے سنڈریلا کا نام دیا تو مجھے یہی نام اچھا لگنے لگا۔ سنڈریلا یعنی جینی نے کہا، مگر تم تو مر چکی تھی۔ میں نے صدمے کی حالت میں کہا۔ ہاں، تمہاری اور دنیا کی نظر میں، مگر میرے بھائی نے میری روح کو اپنے عمل کے زور پر آسمان میں پرواز کرنے سے روکا اور بوتل میں بند کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بھی دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، کیونکہ کسی کی روح کو قید رکھنے کا علم بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے میری محبت میں ہر خطرہ اٹھایا۔ اس نے میری روح سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے میری محبت یعنی تمہیں دلائے گا، اور آخر اس نے تمہیں میرے سامنے کھڑا کر ہی دیا۔ تمہاری نظر میں ہم دونوں بہن بھائی ایک شعبدہ باز تھے، مگر حقیقت میں ہم تمہاری سوچ سے بھی کہیں زیادہ اوپر کا علم رکھتے تھے۔ سنڈریلا کی آواز آئی، تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی اور نہ ہی تمہیں کبھی دھوکے میں رکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں صرف اپنی دوست سمجھا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں نے چلا کے کہا، چلاؤ مت، میں جانتی ہوں تم نے مجھے کبھی محبت نہیں کی، اور کرتے بھی کیوں؟ تم تو ہمیشہ سے ہی حسن پرست رہے ہو،
ہر گزرتی حسین لڑکی تمہاری تمنا بن جایا کرتی تھی، جبکہ میرے پاس عام شکل کے علاوہ اور تھا ہی کیا۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں تمہیں کتنے سچے دل سے چاہتی تھی۔ مجھے تم سے سوائے محبت کے اور کچھ بھی تو نہیں چاہیے تھا، مگر تم تھے کہ میری بات تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تم اس ٹاؤن کے سب سے نالائق اور ناکارہ بچے تھے۔ جب تمہارا کوئی دوست نہیں تھا تو ہم دونوں بہن بھائیوں نے تم سے دوستی کی، پھر بچپن سے جوانی تک ہر اچھے برے وقت میں تمہارا ساتھ دیا، اور بدلے میں تم نے کیا کیا؟ کبھی تم سے کچھ مانگا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہماری تمہارے ساتھ دوستی بنا کسی مطلب اور لالچ کے تھی۔ اور جب میں نے تم سے اظہار محبت کیا تو اس وقت تمہارے لہجے کی جلن اور آنکھوں کی حقارت کو میں آج تک محسوس کر سکتی ہوں۔ کتنی بے رخی سے تم نے منہ موڑا تھا، حالانکہ اس وقت تم ٹاؤن کی کسی بھی لڑکی کو سچے دل سے نہیں چاہتے تھے، اور نہ کوئی لڑکی تمہیں چاہتی تھی۔ تم تو شروع سے نالائق انسان رہے تھے، اور اب تک تھے، جب تک میں نے سنڈریلا بن کے تمہارے دن نہیں پھیر دیے۔ سنڈریلا یعنی جینی یوں ہی چلتی گئی، جبکہ میں سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف رہا۔ سوری، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری بے رخی تمہاری جان لے لے گی۔ مجھے معاف کر دو تمہارا دل توڑنے کے لیے، مجھے معاف کر دو تمہاری جان لینے کے لیے۔ میں نے سر جھکائے جھکائے کہا تو کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو؟ جینی کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، بہت زیادہ، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مگر سر اٹھانے کی ہمت اب بھی مجھ میں نہیں تھی۔ تمہارے پاس ایک موقع ہے اپنی غلطی سدھارنے کے لیے۔ کیسا موقع؟ میں نے سر اٹھا کے چونکتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو میں رجا کی روح کو مار کے اس کے جسم میں پناہ لے لوں گی، اور ایک بار پھر ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ تمہیں ایک خوبصورت چہرہ مل جائے گا، اور ساتھ میں میری بے پناہ محبت سے بھرا دل بھی۔ مگر اس طرح تو رجا مر جائے گی، اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے تڑپ کے کہا۔ تو میرا کیا قصور تھا جو میری جان چلی گئی؟ جینی کی تیز آواز رجا کے منہ سے نکلی۔ پلیز ایسا مت کرو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اپنا ہاتھ مجھے دو، جینی کی آواز آئی، اور ساتھ ہی رجا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے آرام سے اس کا ہاتھ تھاما، تو رجا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی، میں نے دوسرے ہاتھ سے بوتل نکال کے اس کا منہ کھولا، اس کے بازو سے مس کر دیا، تو رجا کے منہ سے ایک چیخ نکلی، اور ایک دھوئیں کی لہر اس بوتل میں گھسی، اور بوتل کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ رجا کا وجود بے جان چیز کی طرح گرتا چلا گیا۔ میں نے جلدی سے کمرے میں موجود کپڑوں اور ٹوٹے فرنیچر کو ایک کونے میں اکٹھا کر کے آگ لگائی، اور بھڑکتی آگ میں بوتل کو پھینک دیا۔ چند لمحوں میں بوتل جل کے راکھ ہو گئی، اور ساتھ ہی رجا بھی ہوش میں آ گئی، اور میں اسے لیے گھر چل دیا۔ دوسری صبح میں چرچ کے سامنے دروازے پر کھڑا تھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک نوجوان پادری نے سوال کیا۔ فادر ایڈم سے، میں نے کہا۔ سوری، ان کا انتقال تو 4 دن پہلے دم گھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ نوجوان پادری نے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی رات کے وقت تو میری ان سے بات ہوئی تھی۔ سوری سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کل صبح تو ان کا فیونرل تھا، نوجوان پادری نے کہا تو میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میں غائب دماغی کی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اگر فادر ایڈم مر گئے تو پھر رات کو بوتل دینے کون آیا تھا؟ اس سوال نے میرے دماغ میں طوفان برپا کر دیا۔ میں گرتا پڑتا گھر پہنچا تو رجا میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ مسکرا کے میری جانب بڑھی اور میرے کان کے قریب اپنا منہ لا کے جینی کی آواز میں بولی، تمہاری سنڈریلا۔ یہ سنتے ہی میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور میں بے ہوشی کی حالت میں گرتا چلا گیا۔